बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और फ़ौज का बड़ा सख्त इम्तहान शुरू हो गया है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को एक बार फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 2013 के बाद फ़ौज ने बड़ी मेहनत से जाफशानी से दहशतगर्दों का कला कमा किया था, लेकिन पिछले चंद साल में जिस तरह इन दहशतगर्दों की पाकिस्तान की जेलों से रिहाई हुई और उसके बाद उन्हें दोबारा आबादकारी का मौका मिला, अब उन्होंने उसके नताइज देना शुरू कर दिए हैं। पेशावर के पुलिस लाइन में खुदकुश हमला हुआ है और ये मस्जिद में हुआ जब ज़ोर की नमाज अदा की जा रही थी। सैकड़ों नमाजी अल्लाह के हजूर सरबत सजूद थे कि एक धमाका हुआ और बेशतर नमाजी शहीद हो गए। अब तक इत्तलात यह है कि तकरीबन कोई 32 अफराद 32 नमाजी इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें इमाम मस्जिद भी शामिल है और मरने वाले ज़्यादातर लोग पुलिस से ताल्लुक़ है उनका। कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो है वो निशाना बन रही है और ये अगर आपको याद हो तो मुशर्रफ दौर का जो आखिरी दौर था, मुशर्रफ जब हुक्मरान थे और उसके बाद पीपल पार्टी का दौर हुकूमत आया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रहे थे। साल है APS हुआ और ख़ास अब धरना दिए हुए थे। उसके बाद कौम इकट्ठी हुई और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार बन गई, ऑपरेशन हुए और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया। ये काम नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के दौरान हुआ था। नवाज शरीफ ने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि फिर उनकी हुकूमत जो है उसको फारिग कर देगा। उसकी वजूहत कोई भी हो, लेकिन उससे पाकिस्तान का जो अमन है वो कंप्रोमाइज़ हुआ और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान से उखाड़ दिया गया था उनकी दोबारा पाकिस्तान में आबादगारी का अमल शुरू हुआ। और फिर ऐसे कहते हैं ना, ये पौधा भी हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का लगाया हुआ है, जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में उन तालिबान को आबाद होने का मौका दिया, उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। ये उनका नुक्ता नज़र है कि बात मुज़ाकरात से तय हो सकती है, लेकिन जिनसे आप मुज़ाकरात करने जाते हैं, एक तो वो आपका लॉ नहीं मानते, एक आपका आइन नहीं मानते और दूसरा अपनी शराइत पर जब वो सेटलमेंट चाहते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ होता है। तो ऐसे लोगों से पाकिस्तान का कोई पैक्ट होना या कोई मामला तय पाना तकरीबन नामुमकिन है। उसके नताइज आज हमें देखने को मिल रहे हैं और ये बड़ा अफसोसनाक सान है जो कि पेशावर में हुआ और पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश हमले में ये दो मंजिला इमारत थी और उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसकी ज़िम्मेदारी कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है, जिनके साथ पिछली हुकूमत ने मुज़ाकरात का ऐलान किया था और पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिए बगैर उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे। बाद में जब इस पर शोर मचा तो उससे बैकआउट कर दिया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पिछले चंद महीने से, पिछले चंद सालों से कह लें आप कि वो दोबारा से उस में वो पौधे लगाए गए जिन्होंने अब पाकिस्तान को तबाह करना शुरू कर दिया। तो ये इस वक्त बड़ा इम्तिहान है, आर्मी चीफ का टेस्ट केस है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। इतलात ये भी हैं कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है इन इलाकों में जहाँ जहाँ कालदम तहरीक तालिबान के लोग मौजूद हैं और मुमकिन है ये उसी का रद्द-ए-अमल भी हो। ये जैसे ही धमाका हुआ, फौरी तौर पर जो पहली खबर चली वो ये थी कि खुदकुश धमाका या खुदकुश हमला है। तो बगैर किसी जांच के इसको खुदकुश हमला करार देने के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो ये नॉलेज था कि इस किस्म के हमले हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला शोहदा को जवार रहमत में जगह दे। पाकिस्तान की सियासत भी इसके साथ साथ वैसे ही गर्म है, इलेक्शन का माहौल है। कल खान साहब ने 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों को जिन्हें इलेक्शन कमीशन खाली करार दे चुका है उस पर उन्होंने 16 मार्च को इलेक्शन कराने का ऐलान किया। तो खान साहब ने कहा जी मैं 33 की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। तो उस पर आज लोग ये कह रहे हैं कि खान ने ही अगर तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ना है तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा। खान साहब या तो हारने के खौफ से किसी और उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रहे या फिर वो उस इलेक्शन को मजाक समझते हैं। तो जो शख्स पाकिस्तान में नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है इन हालात में, जब सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नया इलेक्शन जो है क्या मुमकिन है और क्या उस इलेक्शन में जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है उसको सेफ एंड साउंड बनाना मुमकिन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इस पर लग गया है। शेर रशीद की सुबह सवेरे लाल हवेली को सील कर दिया गया था और शेर रशीद साहब ने बयान दिया कि पुलिस और FIU उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी लेकिन वो अपनी होशियारी चालाकी से बच गए।
اس کے بعد انہوں نے وہ عدالت چلے گئے اور عدالت نے ان کے کیس کی سماعت کی. ویسے تو وہ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں خود وکیل تھے، لیکن اس بار انہوں نے اپنی حویلی کے لیے ایک اور وکیل ہائر کیا. تو عدالت نے ان کی حویلی کو جو ڈی سیل کرنے کا درخواست تھی وہ مسترد کر دیا. شیر رشید صاحب نے درخواست دی تھی کہ ان کی حویلی کو متروکہ وقف املاک بورڈ آ کے سیل کر گیا. یہ حویلی ان کی ملکیت ہے اور یہ ان کی جائیداد ہے، جبکہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے مطابق یہ حویلی مائیگریٹڈ خاندان کی ہے جو کہ انڈیا جا چکا ہے، اور یہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی زمین ہے، 7 یونٹ ہے، جس کے اوپر شیر رشید اور ان کے بھائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو شیر رشید صاحب نے وہ سیل بھی توڑ دی، تو یہ بھی انہوں نے قانونی خلاف ورزی کی کہ وہ سیل توڑ کر اپنی حویلی میں داخل ہوئے. اس کے بعد وہ عدالت گئے، عدالت نے ان کی درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دے دی. تو عدالت نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے عملے کو بلایا، بات کی، اور پھر نے کہا جی 15 دن کے اندر یہ معاملہ نپٹائیں، یعنی حویلی گرانی ہے تو گرا دیں. اب شیر رشید صاحب نے اعلان کیا کہ حویلی کوئی گرانے آئے گا تو میں اس سے نبڑ لوں گا اوور مائی ڈیڈ باڈی. اب پتہ نہیں وہ اس عمل میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے اوپر ایک اور افتاد آن پڑی ہے. کل انہوں نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو آصف علی زرداری نے قتل کی سپاری دی ہے، جو خود عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اس کے خلاف ایک شہری نے درخواست دے دی، تو ان کو پھر اسلام آباد کے ایک تھانے میں طلب کیا گیا، لیکن وہ نہیں پہنچے. اب ان کے خلاف FIR کاٹنے کا عمل شروع کر دیا گیا. تو شیر رشید کی اس کیس میں گرفتاری یقینی ہے. آج کسی وقت FIR کٹ جائے، کیونکہ شیر رشید اس میں پیش نہیں ہوئے، نہ ان کا پیش ہونے کا کوئی ارادہ تھا. وہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ نہیں پیش ہوں گے کیونکہ انہیں گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں پولیس ان کی حویلی سیل کرنے نہیں آئی تھی، ان کو پکڑنے آئی تھی، لیکن وہ چلاکی سے بچ گئے. اب وہ تھانے نہیں جائیں گے، مطلب یہ کہ وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں لگتا. یہ کہ شیر رشید کی گرفتاری کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. تو جیسے ہی تھانہ پارا میں ان کے خلاف آج اپلیکیشن کو FIR میں تبدیل کیا جائے گا، جو کہ پروسیس جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ 6 بجے کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. تو پھر ان کی گرفتاری آج رات یا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اب شیخ صاحب نے کہیں چھپنا ہے تو وہ یقینی طور پر چھپ جائیں گے. اسی کیس میں، یعنی جس میں عمران خان صاحب نے بھی دھمکی دی تھی، دھمکی نہیں دی تھی بلکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آصف زرداری نے قتل کرنے کے لیے نامعلوم دہشت گردوں کو سپاری دے رکھی ہے. پلان C بنا ہے، آصف زرداری اس کے پیچھے ہے، کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ. اس پر آج پیپل پارٹی نے ان کو حد کے عزت کا ایک نوٹس بھیجا ہے. نہیں، حد کے عزت کا نہیں، 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے. عمران خان صاحب کو نوٹس بھیجا گیا، قانونی لیگل نوٹس بھیجا گیا، اور اس میں کہا گیا جی کہ 10 ارب روپیہ ہرجانہ ادا کریں ورنہ معافی مانگے، اور 14 روز میں معافی مانگے. جو الزام عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری پر لگایا اس کو ثبوت دے، ورنہ معافی مانگے، یا پھر 10 ارب ہرجانہ ادا کرے. اور یہ کیس یعنی باقاعدہ لیگل پروسیس میں ڈال دیا گیا، اور یہ معاملہ اگر عمران خان سے معافی نہیں مانگتے تو یقینی طور پر کورٹ میں جائے گا. ویسے خان صاحب نے معافی کی منگنی ہے، وہ کہہ دیں کہ میں سنی سنائی بات کی، کسی پہ ڈال ہی دیں گے. پیپل پارٹی نے اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر یہ الزام لگایا کہ خان صاحب کا جو ہاسپٹل ہے وہ دہشت گردوں کے علاج کرتا رہا، انہیں پناہ دیتا رہا. اب یہ الزام سیاسی ہے یا اس کو کیا کہا جائے، یہ سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی ہیں جو پیپل پارٹی کے بڑے ہم رہنما، انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ خان صاحب کا جو ہاسپٹل ہے وہ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی آ رہی ہیں. اب اس میں جو ہے خدا نخواستہ لسانیت کا معاملہ بھی شامل ہو رہا ہے. یہ جو پشاور کا واقعہ ہے اس کے پیچھے وہ جو پشتون اور افغان یہ ایلیمنٹ اس کی آپس کی لڑائی ہے، اور پھر ریسٹ آف دی پاکستان ورسز جو خان صاحب کی کمیونٹی ہے. اس طرح نواز شریف کی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس میں بھی جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگتے رہے ہیں، تو اسی طرح خان صاحب کی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس میں بھی میرے خیال جاگ پٹھان جاگ کا نعرہ کہیں نہ کہیں لگانے کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. یقینی طور پہ میں اس کو ازمپشن کے طور پہ کہوں گا، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر
سیاست کی جانی چاہیے. پاکستان کی سیاست کو اس سے بالا تر اور ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو پاکستانی سیاست کے اندر دھینگا مشتی ہوئی ہے, جو ایک دوسرے کی یعنی اخلاقیات تو بڑی دور کی بات ہے, ایک دوسرے کی جو ذاتی کردار کشی کی گئی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اب کوئی لمٹ نہیں رہی, کوئی حد نہیں رہی کہ کون کس حد تک جائے گا, کون بلو دی بیلٹ جائے گا. خان صاحب بھی اپنی حکومت میں کھل کر کھیلے تھے. انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف بوانگے دھول کارروائیاں کی, کھل کے انہوں نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, ان کے خلاف مقدمہ چلائے. تو موجودہ حکومت نے بھی اس کا اسی طرح جواب دینے کا فیصلہ کر لیا, اور موجودہ حکومت بھی یہی کر رہی ہے, کھل کے کام کر رہی ہے. اور جیسے خان صاحب نے وہ غلطی کر لی جس کا انہیں شاید احساس ہے یا نہیں ہے, ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ احساس ان کو ہو چکا ہے کہ صوبائی اسمبلی ان کو نہیں توڑنی چاہیے تھی, اور ان کو چونکہ الیکشن نہ ملنا تھا, نہ ملنے کی امید نظر آتی ہے. اب پنجاب میں چاہے نگران حکومت ہو یا چاہے خیبر پختونخوا میں ہو, تو عملی طور پر پی ڈی ایم کا ہی کنٹرول ہے. پنجاب میں جس طرح پولیس کی بڑے پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں, اور ایک سنی دی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں یا تبدیل کر دیے گئے ہیں, ان کو وفاقی شرعی کورٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ اطلاعات ہیں, ابھی اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اور ان کا نام بھی ایک ایف آئی آر میں, یعنی ان کے داماد کا نام آ گیا, ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ گیا کہ ان کے داماد کرپشن میں پائے گئے. تو اگر ان کے داماد پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے تو پھر ان کی اپنی بھی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا, تو پھر ان کو ظاہر ہے وہ اپنا چیف جسٹس کا عہدہ برقرار رکھنا مشکل ہوگا. تو ان کے لیے یعنی کسی اور کورٹ میں جانا ہی زیادہ بہتر رہے گا. پنجاب کے 5 اضلاع میں جو بڑے پیمانے پر پولیس افسران تبدیل ہوئے ہیں, ان میں گجرات, گجرانوالہ, ڈی جی خان, لاہور, فیصل آباد. اس میں پولیس افسران کی تبدیلی یہ بتاتی ہے کہ فیوچر کیا ہونے والا ہے, اور چیزیں کس طرح کنٹرول میں جا رہی ہیں, حکومت کے کنٹرول میں آ رہی ہیں اور خان صاحب کے ہاتھ سے جا رہی ہیں. پھر یہ خان صاحب کی اس کو سیاسی غلطی مانا جائے گا. خان صاحب ایسے اپنی سیاسی غلطیاں مانتے نہیں ہیں, وہ اپنی غلطیوں کو بھی اپنی سیاسی حکمت عملی سے وہ یعنی وہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی سیاسی حکمت عملی اپنائی, اور خان صاحب کا ہر فیصلہ جو ہے نا اس کو خان صاحب کو بڑا شاٹ قرار دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ خان صاحب کا بڑا شاٹ نہیں ہے, یہ خان صاحب کا ایک غلط شاٹ ہے, جس پہ اب وہ بھی اور ان کے جو اتحادی تھے پرویز الہی صاحب, وہ بھی جو ہے نا خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. ان کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا تھا, اور کورٹ کو بتایا گیا کہ ان کا کل لاہور میں ایک فرانسک لیب سے ٹیسٹ کیا گیا, فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ. اس کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لاہور میں کرائے گا. تو عدالت نے پوچھا ہے کی ہوتا ہے یہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. ویسے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل انسان کی پہچان کرنا, یعنی فواد چودھری کو نقلی ہے, یعنی کوئی میک اپ کیا ہوا ہے, کوئی جعلی ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پولیس نے کیوں یہ سمجھا کہ یہ وہی فواد چودھری ہے یا کوئی اور ہے. تو فواد چودھری کی پہچان کرنے کے لیے کہ یہی اصل فواد چودھری ہے, اس کا لاہور کی ایک لیب میں ٹیسٹ کیا گیا. یہ بہت ہی دلچسپ قسم کا ٹیسٹ ہے, اور ہم نے نہیں سنا کہ پہلے کسی بھی ملزم کو یا ہائی پروفائل قسم کے ملزم کو جو کہ روز یعنی ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوتا ہو, میڈیا میں چھایا ہو, خان صاحب کی جماعت کا ایک بڑا رہنما ہو, سابق وزیر اطلاعات ہو, وہ نقلی کیسے ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ جو چودھری فواد چودھری ہے, یہ وہ چودھری نہیں ہے جو کہ پہلے تھا, کیونکہ یہ پتہ نہیں وہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ صرف چہرے کی شناخت تھا یا وہ دماغی معائنہ تھا کہ اس میں کوئی یوتھیا کیڑا کیسے آیا, کیونکہ ان میں یہ نہ تو یوتھی ہے نہ ان کے اندر کوئی یوتھیا کا ایلیمنٹ تھا. یہ مشرف کے ساتھ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے. فواد چودھری کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ آلو ہر دیگ میں پک جاتا ہے, یعنی وہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, اور وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیشین ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. اور شاید وہی اس وقت وہ سیاستدان تھے جو کہ پیرلل بات کر رہے تھے. ایک طرف وہ کہتے تھے عمران خان کو اسمبلیاں توڑ دو, دوسری طرف وہ حکومت سے مذاکرات کی بات بھی کر رہے تھے. شاید اسی وجہ سے شک ہو گیا کہ کون کیڑا بندہ جڑا ایک وقت دو گلا کرتا ہے. تو یہ اصلی انسان کی پہچان فواد چودھری اصلی ہے یا نقلی, اس کا ٹیسٹ ہوا ہے. پھر پروسیکیوٹر نے یہ بھی عدالت میں کہا تھا کہ ہم نے ان کا موبائل, لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز ابھی برآمد کرنی ہے, لیکن
الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم نے ان کا کوئی ریمانڈ ہمیں چاہیے، مزید چاہیے، تو الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھینچ لیا. اس کے بعد ان کو جو ہے جوڈیشل کر دیا گیا. اب وہ جیل میں رہیں گے اور ان کی ظاہر 14 دن کا ریمانڈ ان کا ہے. تو اس سے پہلے بھی جو ہے ان کی جو انہوں نے عدالت میں بتایا فواد چودھری نے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، کسی نے انہوں نے ہاتھ نہیں لایا. ہاں ساؤنڈ نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں میں 6 دنوں میں کوئی 2-2.5 گھنٹے سویا ہوں. تو وہ میں نے کہا تھا مارا گے کٹ کے سیٹاں کے زیادہ. تو چودھری صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. لیکن یہ یعنی بہتر ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی مقدمہ ہے تو پھر اس کو لیگل پروسیس کے تحت ہی ہونا چاہیے. تو اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. ایک اور بڑی خبر یہ ہے، وہ ہے خانے وال میں سی ٹی ڈی کے جو اعلیٰ افسر نوید صادق کا قتل ہوا تھا، ان کا ملزم اس نے خود کو گولی مار لی. سی ٹی ڈی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ تھل کے علاقے میں سنیپ چیکنگ ہو رہی تھی اور 2 ہفتے قبل یہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا جب نوید صادق اور ان کے ساتھی خانے وال میں ایک کار پارکنگ میں ان کے پیچھے یہ کالعدم تنظیم کے لوگ لگ گئے تھے اور انہوں نے ان کو گولی ماری تھی. اب تھل میں اس ملزم کی اطلاع کے بعد کارروائی ہو رہی تھی اور اس نے خود کو گولی مار دی. اب گولی مار دی ہے، اس کو مار دیا گیا، لیکن وہ ملزم کیفر کردار تک پہنچ گیا ہے جس نے سی ٹی ڈی کے انسپیکٹر نوید صادق کا قتل کیا تھا. نوید صادق بھی وہ ہے جو کہ جنہوں نے آئی ایس آئی کے اعلیٰ افسر کے طور پر کام کیا اور کالعدم تنظیم کی کئی ایکٹیویٹیز کو ناکام بنایا تھا. ویسے تو خفیہ طور پر کارروائی کرتے تھے، لیکن ان کو جب بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا ایوان صدر میں تو پھر تمغہ شجاعت، تو اس میں ان کا نام سامنے آیا تو ان کے کارنامے بھی بتائے گئے، جس کے بعد کالعدم تنظیموں نے انہیں ٹارگٹ کر لیا اور انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا تھا. تو ان کے جو ملزم ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا. اس کے علاوہ یو اے کے صدر اور ولی عہد شیخ زید محمد بن زید نے پاکستان کا دورہ کینسل کر دیا. آج انہوں نے پاکستان آنا تھا لیکن ان کا دورہ اچانک ملتوی کر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ موسم کی خرابی کے باعث دورہ ملتوی ہوا ہے. اب ان کا دورہ ری شیڈول کیا جائے گا. پاکستان میں ان کے استقبال کی تیاریاں تھیں اور پاکستان بڑی ہوپ کے ساتھ تھے کہ ان کا ویٹ کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے وہ یو اے کے ساتھ پاکستان آگے بڑھائے گا، لیکن اب ان کا دورہ کینسل کر دیا گیا. تو اس کی وجوہات سرکار کا کہنا یہ کہ وجہ موسم کی خرابی ہے، لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں ایران کی بعض تنصیبات کے اوپر اسرائیلی ڈرون اٹیک ہوئے اور یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کی بعض تنصیبات میں جو ہے وہ آگ بھی لگ گئی ہے اور ایران میں بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے لیکن پاکستان کی میڈیا پہ شاید یہ خبر اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو رہی. وہ خطے میں حالات کی خرابی، اور یہ بھی بتا دوں کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، یعنی ان کے پازیٹیو قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے ایران کو ٹارگٹ کیے جانے کے بعد اس بات کا خدشہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے خطے کے حالات کی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دورہ کینسل کیا ہے. اور جو آج دھماکہ ہوا ہے پشاور کے اندر، یہ بھی میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید یہ اگر وہ پاکستان ہوتے اور ان کی موجودگی کے دوران دھماکہ ہوتا تو یہ بھی یعنی اس کا ایک اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن وا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.